कायनात का मकसद अगर आजमाइश है तो इस वक्त दुनिया में 5 अरब 6 अरब के करीब इंसान है, उनमें से मुसलमान कितने हैं? तो कुरान मजीद ने तो ये तस्वुर पेश नहीं किया कि किसी खास मजहब से वाबस्तगी की बुनियाद पर आपके बारे में फैसला किया जाएगा। कुरान दुनिया की वो अजीब किताब है कि जो सूरह बकरा में, सूरह मायदा में बाकायदा उस जमाने के मज़ाहिब का नाम लेकर ये कहती है कि खा कोई यहूदी हो, खा कोई नसरानी हो, खा कोई साबी हो, खा मुसलमान हो। और ये मैंने तरतीब में मौखर कर दिया, कुरान मजीद ने इब्तिदा मुसलमानों से की है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबीन वन्नसारा, तमाम मज़ाहिब को बयान करके ये कहा है कि इनसे वाबस्तगी जन्नत और दोज़ख का बाइस नहीं बनेगी। उसके लिए हमने एक मेयार मुकर्रर कर दिया है। गामदी साहब ने प्रोफेसर हूद के एक प्रोग्राम के अंदर उसके एतराज़ के जवाब में जो उसने किया कि ये जो हिंदू वगैरह हैं क्या ये जहन्नम में जाएंगे, सारे मुसलमान नहीं है ये, तो उसने कहा नहीं, कुरान पाक तो इस बारे में वाज़ेह है। सूरह बकरा की एक आयत है, वो सूरह मायदा की एक आयत है जिसके तहत जो भी ईमानदार होगा वो जन्नती है। और यहूदी ज़ाहिर है कि इनके नज़दीक अब यहूदी ईमानदार हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो कुरान पाक के इस आयत से उसने वो नतीजा अखज़ किया जो कुरान पाक की सैकड़ों आयत के ख़िलाफ़ है। सवाल ये है कि अगर आपको नहीं इसकी तोजी पता, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान को हर बात का पता हो, हर चीज़ की लॉजिक पता हो। अगर आप उसका जवाब नहीं जानते तो इस्लाम का एक उसूल मौजूद है, आप लादरी कह दें मैं नहीं जानता, मेरे ज़हन में नई बात बता दूंगा। ज़रूरी नहीं होता कि हर बात का जवाब और फैब्रिकेटेड जवाब और सामने वाले को, अंग्रेज़ों को मुतमईन करने के लिए ये जवाब दिया जाए। नहीं, कहीं अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए बात की जाती है और मोमिन का शेवा ही है। तो लिहाजा आयत नंबर 62 सूरह बकरा की इसका मतलब क्या है, क्योंकि यही सूरह मायदा में तकरीबन है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेशक जो ईमान लाए और जो यहूदी हुए, नसारा और नसरानी हुए, वह साइबीन, एक मुराद से सितारा परस्त, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो इनमें अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान लाएगा, वह आमिल सालिहन, नेक काम करेगा, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होगा। इस आयत के अंदर जो बयान किया गया, आज हम वो उसको बड़ी डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे मुराद ये है कि यहूदी ईसाई आज के वो सब नाजी हैं, वो सब जन्नती हैं, या यहाँ क्या मुराद है आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर से। पहली बात, मुफस्सिरीन यहाँ पर क्या कहते हैं, 3-4 कौल अपने ज़हन में बिठा दें। एक तो ईमान का मतलब ये है कि बाज़ ने कहा जो पिछली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आमद से पहले आप पर ईमान ले आए वो मुराद हैं, वो फिर ईमान ले आए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। एक बात, जो पिछली कौमों के अंदर ईमानदार थे, सही यहूदी सही ईसाई, वो मुराद हैं। इसी तरह तीसरा कौल कि इससे मुराद मुनाफिक हैं, उनको कहा जा रहा है ईमान लाओ। चौथी कौल ये है कि इससे मुराद ये है कि ईमान वालों को भी अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान पर इस्तिकामत से रहो, और यहूदियों को, ईसाइयों को भी इसी ईमान की दावत दे रहा है। इब्न कसीर कहते हैं कदल अमरु इला क़ियाम अस्साअ कुल्लु मन इत्तबअ रसूल नबी उम्मी फलहु सआदतुल अबदिय्या, जो भी इस रसूल नबी उम्मी की इत्तिबा करेगा वो सआदत अबदी पा लेगा। तो लिहाजा इससे मुराद क्या है, क्या सर्टेनिटी के साथ स्पेसिफिकली ये कहा जा सकता है कि इससे मुराद वो ही मुराद है जो गामदी ले रहा? नहीं। ईमान बिल्लाह का मतलब सबसे पहले क्या है, हम इस बात को समझेंगे कुरान और सुन्नत से। अगरचे क्योंकि गामदी कहता है कि सुन्नत को मानता भी है, नहीं भी मानता, 2 नंबरी मुनाफिकत करता है, हिपोक्रेसी में ये शख्स मुब्तला है। अब ईमान बिल्लाह का मतलब क्या है, हम कुरान और सुन्नत से समझते हैं। सूरह बकरा की दूसरे रुकू की पहली आयत अल्लाह फरमाता है अमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि लोगों में कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, और वो ईमान वाले नहीं। तो यहाँ पर वो लोगों में कुछ लोग कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यहाँ आमना बिल्लाह का मतलब क्या है? कामजी साहब आप बताइए, मुनाफिक क्या कहते थे? क्या वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते तो नबी पाक को नहीं मानते थे? वो ये नहीं कहते थे कि हम नबी पाक को नहीं मानते? क्या वो ये नहीं कहते थे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानते? इज़ा जाअल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, वो कहते थे हम तो गवाही देते हैं हम अल्लाह के रसूल हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो ईमान बिल्लाह का मतलब क्या है जो वो कहते थे हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए? यहाँ हुजूर का जिक्र नहीं है, यहाँ सरकार का जिक्र नहीं है। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, ना ही अल्लाह ने ये फरमाया अल्लाह को धोखा देते हैं, और ईमान वालों को जहाँ रसूल पाक का जिक्र ही नहीं। तो ये बुनियादी नुक्ता है कि अल्लाह को मानने का मतलब कुरान की रूह से क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमी तालीमात को मानना। तो मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर से जो आप साबित करना चाहते हैं
وہ ثابت نہیں ہوتا. اس سے مراد یہ ہے جو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لائے گا اور تمام کتابوں کو مانے گا، پھر وہ اللہ کو مانے گا. یہی قرآن سے ثابت ہے. اب آپ حدیثوں پہ آئیے. صحیح بخاری کی چند حدیثیں میں اس پہ پیش کرتا ہوں. حدیث نمبر 50 صحیح بخاری کتاب الایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، انہوں نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے ملنے پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تم بعث پر ایمان لاؤ، رسول ہی تمام رسولوں پر. میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا لیکن ابھی ٹھہریے ذرا. ایمان باللہ کی تشریح قرآن و سنت میں کیا ہے؟ حدیث نمبر 53 دیکھیے صحیح بخاری. اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، حضور نے اس وقت سے پوچھا تھا جو حضور کے پاس آیا تھا کہ جانتے ہو اللہ پر اکیلے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وتؤتوا من المغنم الخمس ونہاہم عن اربعین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کو ماننے کا مطلب کیا بیان کیا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اس کے کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اس لیے ایمان باللہ کا غلط مطلب آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. یہ ایک الگ تشریح ہے، ایک الگ ٹاپک ہے کہ اگر کسی کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچتی تو اس پر صرف یہ ایمان لانا ہی کافی ہے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اس تک سرکار کی دعوت ہی نہیں پہنچی. یہی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے علماء کا موقف ہے. اس لیے آپ نے غلط انداز سے اس کو پیش کیا. میں آپ کو قرآن پاک سے ہی میں نے کہا کہ قرآن پاک کی متعدد سینکڑوں آیات کا انکار ہے اگر کوئی یہی تشریح مراد لے جو غامدی صاحب لے رہے ہیں. دیکھیے کس طرح. اب آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی متعدد آیات پیش کروں گا، بہت آیتیں، لیکن میں کچھ آیتیں ان میں سے پیش کروں گا، ان متعدد آیتوں میں سے متعدد آیتیں. دیکھیے اللہ کریم فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا شروع سے لے کر کافی حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اس رکوع کو دیکھیے اللہ فرماتا ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس کو مانو جس کو میں نے نازل کیا ہے اور وہ تمہاری تصدیق کرتا ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کتاب کے سب سے پہلے منکر نہ بنو کتابیوں میں سے، کیونکہ مدینے میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا یہ اللہ کی کتاب، اس کتاب کے پہلے منکر نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے داموں مت بیچو، میرے حبیب کی نعتوں کو مت چھپاؤ. تو آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، یہاں پر اللہ صراحتاً ان بنی اسرائیل والوں سے فرما رہا ہے میرا وعدہ پورا کرو، کیونکہ تم سے یہ وعدہ تھا کہ نبی امی پر ایمان لاؤ گے، نبی آخر الزمان پہ ایمان لاؤ گے. اب ایمان لاؤ اور اس کتاب کے پہلے کافر نہ بنو. اگر یہودی نصرانی پہلے سے ہی مومن تھے تو اللہ ان کو یہ کیوں فرما رہا کہ اپنے ایمان کو صحیح طرح مانو، اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ پھر ایمان لاؤ. اسی طرح آگے چلتے جائیں. آیت نمبر 76 دیکھیں سورہ بقرہ کی. آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیونکہ کچھ یہودی منافق تھے تو جب ایک دوسرے سے ملتے کہتے ہیں کیا تم مومنوں سے وہ بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دیا، حضور کی ذات و صفات، یحاجک بہ عند ربکم، تاکہ وہ قیامت کے دن تم سے محاجہ کریں، قیامت کے دن تم سے جھگڑیں کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، تو یہ کیوں ایمان نہیں لائے پھر؟ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اسی طرح اور اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 دیکھیں اللہ فرماتا ہے، اور اس کا کیوں دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب بھی کوئی رسول اے بنی اسرائیل والوں تمہارے پاس آیا جو اس کو تم نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، ایک کو قتل کیا. اور آگے چلیے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، رسول پاک تشریف لے آئے قرآن کو لے کر، مصدق لما معہم، وہ کتاب جو ان یہودیوں کی کتاب کی تصدیق کرتی تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافر اس قرآن پاک کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس سے پہلے کہ حضور تشریف لاتے وہ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ آ چکے جن کو انہوں نے بالکل پہچان لیا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. آیت نمبر 91 دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، جو ہماری طرف اترا ہم صرف اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ سب کا انکار کریں گے، وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس کتاب ہے۔ اب اللہ کریم صراحتاً ان سے فرما رہا ہے ایمان لاؤ، اور آپ کو بہت کچھ ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت سے بتانا ہے۔ آیت نمبر 100 دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، جب ان کے پاس آئے رسول اللہ کے پاس سے، وہ جو ان کے پاس سے اس کی تصدیق کرتے تھے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو کہ اہل کتاب نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں، تو ایمان لانا ان پر ضروری تھا۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے اسی کی آیت نمبر 103 میں، اللہ فرماتا ہے اگر وہ ایمان لے آتے واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے پاس سے خیر والا ثواب ضرور ان کو ملتا، لو کانوا یعلمون، اگر جانتے۔ آگے چلتے جائیے، اسی کی آیت نمبر 103 بیان کر چکا ہوں، آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے کافر کون ہیں، اور نہ مشرک چاہتے ہیں، اَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ اے مسلمانوں تم پر کوئی خیر اترے۔ کون ہے وہ؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جنہوں نے۔ آگے چلتے جائیں، آیت نمبر 111 دیکھیں، وَقَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے تھے جنت میں صرف یہودی نصرانی جائیں گے، تِلْكَ أَمَانِيُّ، اللہ فرماتا ہے ان کی خواہشیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل لاؤ اگر تم سچے، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اللہ اپنے رب کے سامنے اپنا منہ جھکا دے، جو اللہ نے کہا مانے، ہر رسول پر ایمان لائے، تو وہ محسن ہے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے۔ تو آیت نمبر 120 پہ چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز یہودی عیسائی تم سے راضی نہ ہوں گے مسلمانوں، یہاں تک کہ ان کے دین کی تم اتباع کرو۔ آپ فرمائیے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے جو تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اب آگے چلتے جائیں، بہت تفصیل ہے بیان کرنے کے لیے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 134 دیکھیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وقالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، کہ تم، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں بلکہ ملت ابراہیم جو ہر حنیفہ ہے، ہر باطل سے جدا ہے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے وہ نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب الاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، بلکہ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، ابراہیم، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اسباط پر علیہ السلام پر، سب نبیوں پر جو اترا ہم اس پر ایمان لائے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ یہودی اگر اے مومنو تمہاری طرح ایمان لاتے ہدایت پا جاتے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اسی طرح بہت کچھ بیان کرنے کے لیے، سورہ آل عمران، سورہ انعام کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرمائیے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور جو قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر منہ پھیرو گے تو اللہ کافروں سے پیار نہیں کرتا۔ اسی طرح آگے چلیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 دیکھیے، یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو۔ اس سے پتہ چلا اہل کتاب کو پتہ تھا اور انکار کرتے تھے، اللہ نے ان کو کافر کہا ہے۔ بہت کچھ بیان کرنے کے لیے اگلی آیت دیکھیے، وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اور طائفہ اہل کتاب یہ بات کہتا ہے، ایک طائفہ، ایک گروہ، کہ ہم ایمان لاؤ اس پر جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا دن کے شروع میں اور آخر میں اس کا انکار کر دو۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، جو تمہاری دین کی اتباع نہ کرے اس کی بات نہیں ماننی۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، آپ فرمائیے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ آگے چلتے جائیے تو اللہ کریم اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر
81 میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں سے میثاق لیا اور وعدہ لیا، لو تؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام ایمان لائیں، جس حدیثوں میں بھی ایسا ہے، آپ حدیثوں کا انکار کرتے اس وجہ سے میں نے اس طرف نہیں جا رہا، تو وہ تو ایمان لائیں، ان کی امت پر ایمان ضروری نہ ہو، یہ کیسی عجیب بات جس تک ان کا پیغام پہنچے سرکار کا۔ اسی طرح دیکھیے فغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح چلتے جائیے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے منافقوں کو کتنی دفعہ کہا جو پہلی کتابوں پہ ایمان لائے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، جو ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھ گئے، وہ کیا؟ وہ کون سا کفر ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننا ہے۔ بہت کچھ بیان کرنے والا، لیکن آپ کو میں کچھ اب آیت آخر میں اختتام میں سناتا ہوں۔ اللہ کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 51 میں فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے بعض کا انکار کریں گے، وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راہ چاہتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی فرق نہ کرے، سب کو مانے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ جن کو ان کا اللہ اجر دے گا، فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ، آگے چلتے جائیں، اسی میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی میثاقوں کو جنہوں نے توڑا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ نے نبیوں پر ایمان لانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا، نہیں لائے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، آیت نمبر 170، اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے اے لوگو، رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے۔ تو اب بہت کچھ سورہ نساء کی آیتیں بیان کر دی میں نے، اسی طرح ایک آخر کے اندر دیکھیے سورہ منفقین کھولیے 30 پارے کی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ، کہ یہ کافر خواہ وہ منافق، یہ کافر خواہ مشرک ہوں، یہ اہل کتاب کے کافر، اہل کتاب کے کافر کون؟ جو حضور کا انکار کرتے ہیں، یہ اپنے اس کفر میں ڈٹے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ چکی، وہ کو رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وہ کون؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کے پاس تشریف لے آئی، اب اس کو یہ نہیں مان رہے، اب اس وجہ سے یہ مومن نہیں ہے۔ اب اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے، مشرکوں میں سے جو کافر ہوئے، اہل کتاب میں سے کافر ہوئے، جہنم کی آگ میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اسی طرح اللہ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جب حضور کی رسالت عامہ ہے، جس تک بھی آپ کا پیغام پہنچے گا حضور کو نہیں مانے گا، ایماندار نہیں ہوگا، وہ کافر ہی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اسی کا تذکرہ حدیثوں میں، اگر غامدی صاحب اس کی توجیہ آپ کو نہیں پتہ چل رہی تو یہ آپ کا قصور ہے۔ میں نے بہت ساری آیتوں کو بیان نہیں کیا، کچھ آیتیں بیان کی ہیں جن میں اہل کتاب کو اس وجہ سے اللہ نے کافر کہا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، سرکار کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے خدا کا واسطہ لوگوں کو مس گائیڈ مت کرے۔ اگر آپ کو کینیڈا کا ویزا ملنا آسان ہے تو اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے ہے، آپ کو دنیا کا وزٹ کرنا آسان ہے، اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کا انکار مت کیجیے، قرآن پاک کی غلط تشریحات مت کیجیے۔ اللہ سے دعا اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔